अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन ऑस्टन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स। मैं जहाँ हूँ यहाँ पर तो अभी 23 अगस्त 2025 और हफ्ते के दिन की दोपहर है। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरे सग़ीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से आगे का वक्त है। इस स्टेज पे मेरे सामने बहुत सी अहम इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, इनका ताल्लुक हिंदुस्तान से भी है, इनका ताल्लुक हिंदुस्तान और अमेरिका के डायनामिक से भी है, इनका ताल्लुक अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से अमेरिका की सियासत को अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तरस पे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं हमेशा के लिए, उससे भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक इज़राइल के अंदर से जो खबरें आ रही हैं गाज़ा के हवाले से, हमास के हवाले से कि इसराइल हमास को कैसे ट्रीट कर रहा है, उसमें मशरक़ वस्ता के, इजिप्ट के और तुर्की के क्या डायनामिक्स है, उन तमाम चीज़ों से इसका डेवलपमेंट ताल्लुक है। और चूँकि इससे नथी बहुत सा क्विक एनालिसिस भी है, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं तेज़ी करके 1.5 की स्पीड पे जो है मैं इन चीज़ों को कवर करूं। लेकिन इससे पहले कि मैं इन चीज़ों की तरफ चलूं, मैं एक क्विक कमेंट्स करना चाहता हूं उस इंटरव्यू डिस्कशन पे जो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इम्पोर्टेंट लीडर जनाब कासिम खान सूरी साहब के साथ एक दिन पहले किया, जिसे मैंने GVS न्यूज़ के ऊपर रिलीज़ किया। या 1 घंटे 20 मिनट की तवालत की एक डिस्कशन है जिसे मैं समझता हूँ उतने लोगों ने नहीं देखा आप में से जितना देखना चाहिए था, बिकॉज इसमें कासिम खान सूरी साहब अपनी ज़िंदगी सियासी जद्दोजहद के साथ साथ ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से इमरान खान ने 1996-97 के बाद कतरा कतरा करके, बूंद बूंद, तिनका तिनका इकट्ठा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऑल पाकिस्तान सियासी वहदत और अकाई के तौर पे डेवलप करने की जदोजहद की। और इसमें एक स्टेज पे आई कुड नॉट कंट्रोल माई टीयर्स। आप में से बहुत से लोगों को समझ नहीं आई होगी उसकी वजह क्या है, वो मैं बता नहीं सका। उसकी वजह यह है कि जब कासिम खान सूरी ने ये जिक्र करना शुरू किया कि इमरान खान ने किस तरह से बलोच यूथ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लाने की उन्होंने एक जद्दोजहद की और बलोच यूथ को उन्होंने इंस्पायर किया, तो मुझे इमरान खान के साथ एक कॉन्वर्जेसन जो एक टेलीविज़न डिस्कशन इंटरव्यू के बाद उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए कमेंट्स किए, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि मोईद, हमें बलोच यूथ को इंस्पायर करना है, उन्हें पाकिस्तान का विज़न देना है ताकि हम उनको उनकी सेंस ऑफ एलिनेशन और तन्हाई से निकाल सकें और उनको ये एहसास दिलाएं कि ये पाकिस्तान, इसकी सियासत, इसका मुस्तकबिल जो है वो आपका मुस्तकबिल है और इसमें आप अपना मुस्तकबिल जो है वो ढूंढ सकते हैं। और जब कासिम खान सूरी ये डिस्क्राइब कर रहे थे कि इमरान किस तरह से बलोच यूथ को इंस्पायर कर रहे थे, तो मुझे इमरान खान की वो बात जो है वो याद आ रही थी। बहरहाल, मूविंग फॉरवर्ड टू सुहेल वड़ायत साहब ने एक ट्वीट किया अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए, ख़ास करके जब उनको मेरा ख्याल ये पता चला कि भाई लोगों ने उनके ख़िलाफ़ एक नुमाइशी या फरमाइशी किस्म की एक FIR भी दर्ज कर दी है कि चूँकि सुहेल वड़ायत साहब ने जो हक़ में वक्त हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी बातों को उन्होंने तोड़ मरोड़ के मन घड़त गलत वलत डिस्क्राइब कर दिया। तो सुहेल वड़ायत साहब ने अपनी उसके बाद बहुत सी एक्सप्लेनेशन जो हैं वो उन्होंने दी। उसमें उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन जो अपनी उर्दू में एक बहुत लंबा उन्होंने ट्वीट लिखा है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे मैं कलमा हक़ बुलंद करता रहा। जनरल ज़ियाउल हक़ के ज़माने से मैंने डॉक्टर अब्दुल कदीर का इंटरव्यू किया, मैंने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बात की, मैंने नवाज़ शरीफ साहब का उस ज़माने में इंटरव्यू किया या साथ दिया जब कोई उनके साथ नहीं था। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि डॉक्टर शहबाज गिल ने अपनी जो लास्ट मैंने उनकी वीलॉग देखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही तफसील से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है टू सुहेल वड़ायत साहब। बिकॉज सुहेल वड़ायत साहब में और शहबाज गिल के दरमियान में एक लव हेट रिलेशनशिप भी चल रहा है, तो शहबाज गिल ने सब कुछ कह दिया है जो कहना बनता है। सुहेल वड़ायत साहब ने जो कुछ अपना समझाने की कोशिश की अपने डिफेंस में, मैं 2-3 छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ। मैंने जो सुहेल वड़ायत साहब का वो तफसीलन ट्वीट पढ़ा उर्दू में, जो बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, लिखते तो वो बहुत अच्छा है, तो उसमें उन्होंने जहाँ मुशर्रफ और नवाज़ शरीफ सब की कहानी सुनाई है, वहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि सुहेल वड़ायत साहब ये साबित कर रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं कि वो हमेशा सेंटर के अंदर रहने वाले, मिडिल में रहने वाले एक सहाफ़ी या इंटेलेक्चुअल के दानश्वर हैं जिन्होंने कभी भी एक हद से वो आगे नहीं बढ़े। यानी वो इनकलाबी नहीं है, वो रेवोल्यूशनरी नहीं है, वो एक रिपोर्टर है एक तरह से कि जनरल ज़ियाउल हक़ का भी पैगाम ले आते हैं, जनरल मुशर्रफ का भी ले आते हैं, नवाज़ शरीफ का भी ले आते हैं, हर एक का वो पैगाम लाना चाहते हैं, पैगाम रसाई जो है वो कर सकते हैं और कभी भी वो एक हद से आगे नहीं जाते। अब इसमें सुहेल वड़ायत साहब के लिए 2 छोटी छोटी एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की, जो उन्होंने सिचुएशन। एक तो यह है कि सुहेल वड़ायत साहब इस वक्त जिस सिचुएशन के अंदर हैं
جہاں ان کا جو بھی ڈسکشن تھی یا ملاقات تھی، جس کو ملاقات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انٹرویو نہیں ہے، جنرل عاصم منیر کے ساتھ، اس کے بعد جو مسائل ان کے سامنے آئے ہیں، سہیل وڑائچ صاحب بہت جہاندیدہ ہیں، سمجھدار ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، اسمارٹ ہیں، تو ان کو پوری طرح پتہ ہے کہ یہ سچویشن جو ہے وہ کس قسم کی ہے، اس کی نزاکت کس قسم کی ہے. اور اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. وہ ایگزامپل یہ کہتے ہیں کہ بہت پرانے زمانوں میں جب کبھی یہ ممکن ہوا کرتا تھا اس قسم کی چیزوں کا، تو شیر اور بکری جو ہیں وہ ایک دریا کے اوپر پانی پی رہے تھے. شیر ذرا اوپر تھا، 1-2 فٹ اوپر تھا، پانی نیچے کی طرف فلو کر رہا تھا، بکری ذرا بیچاری 2 فٹ نیچے تھی. تو شیر نے کہیں لگتا ہے کہ پانی میں پیشاب کر دیا. اس کے بعد اس نے اچانک شور مچا دیا، بکری کو کہا تم نے پانی گندا کر دیا. بکری کہنے لگی کہ جہاں پناہ بادشاہ سلامت، پانی تو آپ کی طرف سے بہہ رہا ہے ہماری طرف، ہم کیسے پانی کو گندا کر سکتے ہیں. اس پہ شیر نے بکری کو دبوچ لیا، مار کے کھا گیا، یہ کہہ کے کہ بحث کرتی ہوں آگے سے، بادشاہ کے ساتھ بحث کرتی ہوں. تو سہیل وڑائچ صاحب کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ بادشاہ کے ساتھ بحث جو ہے وہ بالکل نہیں ہو سکتی. انہیں یہ بھی اندازہ ہے کہ بادشاہ اور اس کی ٹیم نے انہیں اپنے مذموم مقاصد، مذمومی کہتے ہیں شاید اس کو، مذموم مقاصد میں استعمال کر لیا ہے. اور سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں اب اس نجومی کا رول پلے کر رہے ہیں. وہ نجومی کا قصہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو ہے اس نے ایک خواب دیکھا، اور خواب اس نے دیکھا کہ اس کے سارے دانت جو ہیں وہ گر گئے. صبح اٹھنے اپنے شاہی درباری جو نمبر 1 نجومی تھا اس کو بلایا دربار میں، اس کے ساتھ اپنا خواب ڈسکرائب کیا، اسے کہا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. تو اس نے کچھ حساب کتاب کیا نجومی نے، اور اس نے کہا کہ جہاں پناہ اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ آپ کے تمام عزیز اور رشتہ دار جو ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے موت سے ہمکنار ہوں گے اور مر جائیں گے. بادشاہ کو بہت غصہ آیا. بادشاہ نے کہا پکڑ لو اس کو، اڑاؤ، اس کی گردن اڑا دو. اس کو لے آیا باہر، گردن اڑا دی، پھانسی وانسی دے دی اس کو. اس کے بعد بادشاہ نے دوسرے نجومی نمبر 2 کو بلایا. جو نجومی نمبر 2 تھا یہ بیچارہ ہانپتا کانپتا آیا، اس کو پتا تھا کہ نجومی نمبر 1 کا کیا حشر ہوا ہے، کیا انجام ہوا ہے. تو نجومی نمبر 2 کو بھی بادشاہ نے اپنا وہ خواب سنایا. نجومی نمبر 2 جو تھا وہ سہیل وڑائچ صاحب کی طرح خاصا سمجھدار اور عقل مند تھا. اس نے کہا کہ بھائی بادشاہ صاحب یہ بڑا کمپلیکس قسم کا خواب ہے، مجھے ایک پہر دے دیں. اس زمانے میں پہر کی ٹرم استعمال ہوتی تھی. مجھے ایک پہر دے دیں، میں ذرا ذائچہ وائچہ دیکھ کے حساب کتاب کر کے بتاتا ہوں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. وہ ایک پہر کے بعد نجومی حاضر ہوا سہیل وڑائچ صاحب کی طرح، اور بہت ادب سے، بہت احترام سے اس نے کہا کہ جہاں پناہ حضور کا اقبال بلند ہو، میں نے بہت حساب کتاب کیا ہے. آپ کا جو خواب ہے اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر پائیں گے، سب سے لمبی اور طویل عمر ہوگی. بادشاہ بہت ہنسا، کہنے لگا کہ خوب معلوم ہے، مطلب ایک ہی ہے لیکن تمہیں بات کرنے کا سلیقہ ہے. سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں اب وہ اپنا سلیقہ استعمال کر رہے ہیں. ان کو بھی اندازہ ہے کہ حالات تھوڑے سے جو ہے ان کے اوپر ملبہ جو ہے وہ ڈال دیا گیا. لیکن اس کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے نا کہ یہ GHQ کو واقعی سہیل وڑائچ صاحب پہ غصہ ہے، تو پھر سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ کئی مہینوں تک پاکستان نہیں آ سکیں گے. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، یہ آپ کو چند دن میں اس کا پتہ چل جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب چند دن میں آسانی سے پاکستان آ بھی جائیں گے، شاید کچھ تھوڑا سا چپ بھی رہیں، پھر معاملات ان کے ٹھیک ہو جائیں گے. جب معاملات واقعی خراب ہوتے ہیں تو صابر شاکر صاحب کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ 2022 میں ابھی ساری کہانی چلی رہی تھی، ابھی تو صابر شاکر صاحب کو ایک پیغام ملا جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے، جس کے بعد صابر شاکر صاحب آج تک پاکستان واپس نہیں آ سکے. حالانکہ صابر شاکر صاحب ہم بڑے روایتی آدمی ہیں، ان کا دل پاکستان میں ہی لگتا ہے. صابر شاکر صاحب ان لوگوں میں نہیں ہے جو برطانیہ میں کوئی خوشی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی ہماری طرح کی بری عادات نہیں ہے. تو صابر صاحب کا دل چاہتا ہے کہ میں پاکستان چلا جاؤں، لیکن وہ جا نہیں سکتے. تو سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ چند دنوں میں پاکستان میں ہوں گے، اور ہنسی خوشی شیر اور بکری کی جو ہے نا گھاٹ میں، ایک ہی گھاٹ پہ شیر بھی پانی پی رہا ہوگا، بکری بھی پانی پی رہی ہوگی، اور سہیل وڑائچ صاحب زندہ رہیں گے، ان لائک دیٹ بکری جو پھنس گئی تھی مصیبت میں. موونگ فارورڈ، محترمہ علیمہ خان صاحبہ، عمران خان کی ہمشیرہ کے پہلے ایک صاحبزادے جو ہیں جناب شاہریز خان صاحب کو 8 دن کے لیے ریمانڈ پہ بھیجا گیا. اب جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ ان کے دوسرے صاحبزادے جو ہیں شیر شاہ خان صاحب کو بھی 5 دن کے لیے فزیکل ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا گیا. مجھے ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے پیچھے جنرل ہیڈ کوارٹر کی کس قسم کی حکمت عملی کار فرما ہے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو پرورس لاجک ہے اس میں کس قسم کی کیلکولیشنز ہیں. بہرحال پاکستان جو دنیا کی سب سے بڑی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، اس کا میں آپ کو ایک ٹویٹ دکھا سکتا ہوں جس نے یہ کہا ہے کہ دس ریپرزینٹس اے سسٹمیٹک ایبیوز ہے، یہ سسٹمیٹک ٹارگیٹنگ کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور تمام اپوزیشن کی، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈسینٹنگ وائسز ہوتی ہیں، جہاں سے بھی آپ کو ایک ڈفرینس آف اوپینین نظر آتا ہے، یہ کرٹیسزم نظر آتی ہے،
اس کو بند کرنے کی یہ ایک کوشش ہے، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کو فوری طور پہ رہائی ملے۔ میرا انالیسس یہ ہے کہ دونوں بھائیوں کو 8 اور 5 دن کے بعد رہائی بھی مل جائے گی۔ کیلکولیشن کیا ہے جی ایچ کی، کیوں یہ کر رہے ہیں سارا کچھ؟ صرف خوف و ہراس مچانا چاہتے ہیں، کچھ اور اس میں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ لاجک ان کی کیا ہے وہ میں ابھی تک سمجھنے کی اس میں کوشش کر رہا ہوں، بیکاز مجھے بڑی عجیب لگتی ہیں بعض چیزیں ان کی حرکتیں۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں دونوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ جو بائی الیکشنز ہونے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں ختم کر دی گئی ہیں بیچارے الیکٹڈ لوگوں کی، اس کے اوپر جو بائی الیکشنز ہونے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں جو ہیں مل کے وہ الیکشن لڑیں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے، ایک طرح سے ان کے جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہوں گے ایک طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلا ہمیں؟ یہ پتہ چلا جب حنیف عباسی صاحب نے، بین الاقوامی شہرت کے حامل حنیف عباسی صاحب جو پتہ نہیں آج کل ریلوے منسٹر ہیں، انہوں نے، اور راجہ پرویز اشرف جو آج کل تو ایم این اے ہیں لیکن ایک زمانے میں پاکستان کے راجہ پرویز اشرف کو آر پی اے، راجہ کیا کہتے تھے ان کو، رینٹل پاور اتھارٹی کا ہوتا تھا نا، راجہ پرویز اشرف آر پی اے، اس کے حساب سے بہت مشہور تھے، پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہے، پاور کے منسٹر رہے۔ ان دونوں نے مل کے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی جس میں میرے خیال طارق فضل چودھری صاحب بھی شامل تھے، اور میسج اس میں دیا حنیف عباسی صاحب نے اخباری رپورٹرز کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این در حقیقت اتحادی ہیں اور ایلائز ہیں۔ اصل میں انہوں نے کیا میسج دیا ہے؟ میسج انہوں نے دیا ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم میں سے اب کوئی ایک آدھا الیکشن بھی ہم نہیں لڑ سکتے، تو ہم تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم مل کے الیکشن جیتیں گے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے، جو حنیف عباسی صاحب کو بھی پتہ ہے، کہ 0 + 0 از اسٹل اے 0، دونوں 0 ہی ہیں، یہ صرف ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ دونوں سیاسی جماعتوں میں کبھی اگر جان پڑے گی آنے والے وقت میں سیاسی طور پہ، تو اس وقت پڑے گی جب یہ واقعی ہی در حقیقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جرنیل صاحب، آئی ایس آئی کا جنرلی مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک وہ دن نہیں آتے، اور اب لوگوں کو بے وقوف بنانا بھی بڑا مشکل ہوگا، لوگ اتنے کم از کم سمجھدار ہو چکے ہیں کہ ان کو اصل کشتی میں اور نورہ کشتی کا فرق جو ہے ان کو پتہ ہے، تو وہ جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک ان کا کوئی رینیول جو ہے پی 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 اور پی ایم ایل این کا نہیں ہو سکتا۔ موونگ فارورڈ دیر از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ۔ ماننا پڑتا ہے کہ جب پاکستان کے پریزنٹ فارمر جو فارن منسٹر ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ بنگلہ دیش کے دورے پہ پہنچے ہیں، جہاں وہ 2-3 دن رہیں گے۔ پہلے دن انہوں نے جو ملاقاتیں کی ہیں، جس طرح سے انہیں ریسیو کیا گیا ہے، اور جو اس کی سمبولک امپورٹنس ہے، تو یہ ایک بڑی پازیٹیو مثبت ڈیولپمنٹ ہے۔ جب اپیرنٹلی 13 برس کے بعد یہ پہلا پاکستانی فارن منسٹر ہے جو سرکاری طور پہ فارمل اسٹیٹ وزٹ پہ، انفیکٹ جب ہینا ربانی کھر 2012 میں بنگلہ دیش آئی تھیں تو پتہ نہیں ان کے وزٹ کو اسٹیٹ وزٹ کہا بھی گیا تھا کہ نہیں، وہ سرکاری وزٹ تو ضرور تھا، جس میں وہ پاکستان کے اندر ہونے والی ایک کانفرنس جو تھی میرا خیال سار کی، اس میں شیخ حسینہ کو جو اس وقت بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر تھیں، انہیں مدعو کرنے کے لیے، انوائٹ کرنے کے لیے گئی تھیں، لیکن اس میں وہ ناکام ہو گئی تھیں۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب کا تو بہت ہی پرتپاک طریقے سے انہیں ویلکم کیا گیا۔ پہلے ہی دن وہاں کے جو اس وقت روح رواں ہیں، جو جن کو کہا تو سینئر ایڈوائزر جاتا ہے، لیکن وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، وہ پرائم منسٹر بھی ہیں، جناب ڈاکٹر محمد یونس جو ہیں، پروفیسر ڈاکٹر یونس جو ہیں، ان کے ساتھ اسے کہتے ہیں ان کی ملاقات ہوئی۔ وہاں جو اس وقت ایکٹنگ فارن منسٹر ہیں، جنہیں ایڈوائزر آن فارن افیئرس کہا جاتا ہے، جناب توحید صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، کامرس منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو اٹس اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ، بٹ دیر آر سرٹن کیچز ان اٹ جو میں بھی آپ کو ڈسکرائب کرتا ہوں۔ پہلے یہ نوٹ کریں کہ پاکستان فارن آفس نے سیریز آف ٹویٹس کیے ہیں جس میں انہوں نے تصاویر شیئر کی ہیں، فوٹیج شیئر کی ہے کہ کیسے ڈار صاحب نے وہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں سے، طبقہ فکر کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی۔ مختلف ڈیلیگیشن جو ہیں دے ہیو کالڈ اپون اسحاق ڈار، اس کے اندر جماعت اسلامی کا بھی ڈیلیگیشن ہے، اس کے بعد نیشنل پارٹی کا ڈیلیگیشن ہے، سٹیزن فورم کے ڈیلیگیشن ہے، اسٹوڈنٹس کی ڈیلیگیشن ہے۔ پاکستان فارن آفس نے میسج بھی دینے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا بنگلہ دیش کی اندرونی سیاست کے کسی دھڑے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم تمام بنگلہ دیش کے تمام جو طبقہ فکر اور پولیٹیکل فارمیشنز ہیں، ہمارا سب سے ریلیشن شپ ہے۔ البتہ ان ٹویٹس میں نے دیکھا نہیں کہ عوامی لیگ کے بھی کسی ڈیلیگیشن نے ڈار صاحب سے ملاقات کی ہو آ کے